बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और प्रोग्राम है ओपिनियन एट 7। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो पीटीआई की जो हरीफ जमातें हैं वो अमूमन ये तासुर देती दिखाई देती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जलसों की बात तो करती है, धरनों की बात करती है, सड़कों पर आने की बात करती है, लेकिन पार्लियामान में अपना किरदार नहीं निभाती, तदब्बुर की बात नहीं करती, सियासी हिकमत की बात नहीं करती। लेकिन एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो गुज़िश्ता शाम को सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर की क़यादत में एक वाइट पेपर जारी किया गया है। और नाजरीन, यकीनन आपको अब बाखबर होंगे कि पार्लिमानी सियासत में वाइट पेपर बड़ी अहमियत का हामिल है। और इस वाइट पेपर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन पंजाब हुकूमत के मरियम एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर ये इल्जाम आयद किया है कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स तो हमने शुरू किए थे, इन पर सिर्फ तख्ती लगाई गई है। बाज दफा ये तमाम अपोजिशन जमातें हैं जो इस किस्म की बात करती भी हैं। एक तो हम आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे कि इन दावों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है। साथ ही साथ हम अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की जानिब से ये एक अच्छी मूव थी पंजाब असेंबली के हवाले से। साथ ही साथ आज पंजाब असेंबली का इजलास था जिसमें अमने आमा के हवाले से बात हुई है, लेकिन उसमें जो गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र हावी रहा। और सबसे अहम डेवलपमेंट जो थी वो कौमी सलामती से के हवाले से जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इजलास और उससे जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर बात हुई है। इसके साथ साथ एक हुकूमती एमपीए ने आज असेंबली में यह भी कहा कि जो इदारे हैं, खुसूसन पुलिस का हवाला दिया कि वहां पर रिश्वत जो है उसका बाजार गर्म है। और यहां तक उन्होंने कह दिया कि मेरे एक साहब जिन्होंने मुझसे राबिता किया, तो जब मैंने जांचा केस तो मुझे पता चला कि ये तो हक पे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ, फिर मुझे कहना पड़ा कि आप जो है वो रिश्वत दे दें। तो इन सारे मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियेकार जनाब मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी किया है। 60 सफ़ात पर मुश्तमिल सप्लीमेंट था पंजाब हुकूमत का जो उन्होंने कारकर्दगी के हवाले से अखबारात में छापा। ये 61 सफ़ात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर है। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये कितना अहम है व्हाइट पेपर का इजरा, ये एक सीरियस डेवलपमेंट है, कितनी अहमियत है इसकी पार्लिमानी सियासत? देखिए, जो किरदार होता है ना अपोजिशन का, ये इसका हिस्सा है कि अपोजिशन का काम यह है टू कीप ए चेक अंडर गवर्नमेंट के जो भी उनके परफॉर्मेंस है उसके ऊपर वो तनकीदी एक नज़र रखते हैं। तो ये वाइट पेपर जो है ये उसका एक हिस्सा कह सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं लेकिन उसका हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि वाइट पेपर का मतलब यह है कि वो तमाम चीज़ें जो हुकूमत जो है वो गलत कर रही है, गलत अंदाज से कर रही है, उसको हाईलाइट किया जाए। इसमें जो वाइट पेपर जो जारी किया गया है, इसमें जो भी फैक्ट सामने लाए गए हैं पीटीआई की तरफ से, उसमें मेरे अपने ख्याल में तकरीबन रेशो जो है 60-40 का है। तकरीबन 60% उनकी बातें ठीक है और 40% उन्होंने मसाला लगाया, ऐड किया उसको। और जो इसमें सबसे अहम बात है, जो पंजाब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं और वाकई वो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अच्छे हैं और उन पर काम भी कर रहे हैं, वो इनके ऊपर पैसा कहाँ से आ रहा है? ये जो गवर्नमेंट है इसमें ये भीख मांगते हैं सब तमाम मुल्कों से, आईएमएफ से भीख मांगते हैं, बाकी मुल्कों के आगे अपना मतलब कुछ कोल लेके जाते हैं। अवाम को इन्होंने फुल टीका लगाया हुआ है कि इनकी जो है ना नस नस से इनका खून निचोड़ लो, और उनको बार बार यही कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमारे पास खजाने में कुछ नहीं है, हम मर गए, लुट गए। अगर ये मर गए और लुट गए तो ये पैसा कहाँ से आता है, ये जो इन प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं? और आपको ये पता तो होगा कि जितने भी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये अगर 100 रुपये एम पे लगे तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड 50 रुपए लगते हैं। ये एक रीत चली आ रही है और इसमें कभी कम ज्यादा हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। यानी इसमें एक खास परसेंटेज सरकारी अफसरान की है, जिसमें चीफ इंजीनियर से लेके एसडीओ और ओवरसीयर तक वो अपना एक परसेंटेज लेते हैं, कमीशन लेते हैं। हालांकि दैट इज टोटल ब्राइब, वो किकबैक है, वो नजायज है, वो जुल्म है मुल्क के साथ, कौम के साथ। और इसी तरह जब वो अपना हिस्सा ले लेते हैं तो जो अवामी नुमाइंदगान है वो अपना वो टीका लेके आ जाते हैं कि इसमें हमें पार्ट दो, वो लेते हैं। उसके बाद ठेकेदार का कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दाएं बाएं जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनका होता है। मसलन एक रोड बनानी है तो रोड बनाते हुए उन्होंने
وہ روڈ تھوڑی وہ کاٹ دی تو اس میں سوئی گیس والے آ جائیں گے, پانی والے آ جائیں گے, ہماری تو آپ نے لائن کیوں کاٹی, ہمیں بھی پیسے دو, اس قسم کی باتیں. تو یہ ایک بڑا حصہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے. اب یہ ضائع ہو جانا تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے, یہ کہاں سے لا رہے ہیں پیسہ, اگر یہ واقعی ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو میری ذاتی ایک تجربہ ہے, تو تھوڑا بہت لوگوں سے کانٹریکٹر سے میری میٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ کام کروا لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, یا ایک پارٹ ایک حصہ کام کا کروا لیا, اس کے بعد فنڈز روک دیے. اب جب فنڈز روک دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آگے چیز ڈیولپ نہیں ہوتی, وہ کام ادھر ہی رک جاتا ہے. اور یہ پاکستان میں, پنجاب میں بے شمار ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ایسا ہو رہا ہے. کچھ میں وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے, لیکن زیادہ تر پروجیکٹس جن میں وہ رکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ سی بی ڈی کے جو پروجیکٹس ہیں, یہ کافی سارے پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں ان کے. وہ برج ہے اس کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے بالٹن کے اوپر, پورے پنجاب میں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو وائٹ پیپر ہے پی ٹی آئی کا, یہ کافی حد تک ان کی جو چیخ و بکار ہے یہ درست ہے, اور یہ چیخ و بکار کرتے رہیں گے, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے اس ملک کے اندر. اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا, اثر کچھ نہیں ہوتا, وہ چپ کر کے سن لیتے ہیں, بڑی بڑی بات سن لیتے ہیں. مطلب یہاں پہ تو جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ صدر پاکستان بن جاتے ہیں, تو اس بار آپ کیا کریں گے. تو یہاں پہ بھی یہ جو وائٹ پیپر ہے یہ اچھی بات ہے کہ ان کو الرٹ کرنے کے لیے, تو ان کو انٹوز کرنے کے لیے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک اس میں اگر فرض کریں سچائی ہے تو اس کا کوئی اثر ہوگا گورنمنٹ آف پنجاب پہ یا ان لوگوں پہ جو اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اچھا میجر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو وائٹ پیپر کی تقریب تھی, اس میں ملک احمد خان بچر جو اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, انہوں نے یہ کہا کہ میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں سی ایم پنجاب کو, مریم نواز صاحبہ کو. ویسے تو پاکستان کی سوسائٹی میں ایسا ہونا کافی حد تک ناممکن ہی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو آگے بڑھ کر اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, اور ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی طرح اپنے لیڈرز کو ایک چینل پر یا کسی مذاکرے میں یا پھر کسی تھنک ٹینک کے سامنے گفتگو کرتا ہوا اس طرح دیکھیں؟ اگر وہ کر لیتے ہیں, کرنا چاہیے, تو یہ بہت بڑا ایک اخلاقی جرت ہوگی جو ان میں نہیں ہے. انہوں نے آج تک تو ایسا کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اگر اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو ان کو پروو کرنا پڑے گا. اب پروو تو ان کے پلے ہے کو نہیں, وہ سارے کا سارا جھوٹ ہوگا, اس کو کیسے ثابت کریں گے. وہ جو ایک وشفل تھنکنگ ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں, جی وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایکسیپٹ کیوں نہیں کریں گے کہ دے کانٹ فیس اٹ, تو کیسے ایکسیپٹ کریں گے. وہ تو آپ یہ کہہ لیں گے اٹ از آؤٹ آف کوسچن, اس پہ بات کرنے فضول ہے. اچھا میجر صاحب, اس وائٹ پیپر کو میں نے پڑھا ہے, 61 پیجز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ جو ایمفسس ان کا ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ پروجیکٹ ان کا نہیں, یہ ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے, یہ بھی ہمارا ہے. انہوں نے کسی بھی پروجیکٹ کے ٹیکنیکل ایسپیکٹ پر اتنی زیادہ بات نہیں کی, اس کی افادیت پر اتنی زیادہ بات نہیں کی. ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا اس پر زیادہ بات ہونی چاہیے تھی یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جو جانے والی حکومتیں ہیں, جو جس پارٹی کی حکومت جاتی ہے, اس کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروجیکٹس آنے والی حکومت نے بند کر دیے. اگر نون لیگ ان کے پروجیکٹس کو لے کر چل رہی ہے تو کیا یہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے؟ اچھا, یہ جو ہے نا ہمارا ملک جو ہے, یہ آپ یعنی اتنے عرصے سے آپ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے, یہ کلچر ہے یہاں پہ. یہ ایک پولیٹیکل کلچر بن چکا ہے کہ یہ اگلے کو بلیم کرنا کہ یہ تو ہمارے پروجیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کے پروجیکٹ کو لے کے آگے چلنا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر ان کو یہ ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے کہ یہ ان کا برین چائلڈ ہے. جی, یہ بھی تو اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے نا کہ وہ ان کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کا برین چائلڈ ہے, بٹ وی آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ اٹ, تاکہ قومی نقصان نہ ہو. پہلے تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ پچھلے گورنمنٹ ایک پروجیکٹ بنا لیتی تھی, اس کا کھانا خراب ہو جاتا تھا, ادھر چیزیں گل سڑ جاتی تھی, اور وہ جتنا پیسہ ان پہ لگا ہوا تھا وہ تباہ ہو جاتا تھا. آگے اسی کو نئے طریقے سے اس کو سٹارٹ کرتے تھے. اب بھی اگر انہوں نے کوئی پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ٹیک اوور کر لیے ہیں, تو دے شوڈ کم فارورڈ. یہ جو ابھی ہم پہلے کہتے ہیں منازعے کا بات کر رہی تھی, منازعے کی بجائے وہ ایک اخلاقی جرات کرتے ہوئے ہمت کریں اور کہیں گے یس یہ آپ کے پروجیکٹ تھا, لیکن دیکھیں کمپلیٹ ہم نے کیا ہے, تو دے ول ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن دا سوسائٹی. عوام ان کو اس کو پسند کریں گے. لیکن ہمارے یہاں اس کا چلن نہیں ہے. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کراچی میں جو گرین لائن بس کا منصوبہ تھا وہ ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نواز کا منصوبہ تھا. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے جب اس کا آغاز ہوا, لیکن اس کے بعد ان کی حکومت چلی گئی اور اس کا کچھ حصہ پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ کیا. تو اس وقت اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اس کو کریڈٹ نہیں دیا, جیسے کہ آئیڈیل سچویشن آپ کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ ہونا چاہیے. جی, وہ دیکھیں میں نے تو شروع میں کہا کہ یہ یہاں پہ پولیٹیکل کلچر ہے ہمارا. یہ ہم جتنے لوگ ہیں
یہ پالیٹکس میں آتے ہیں، یا ایک تو آپ نے نوٹ، آپ جانتے ہیں کہ یہ بار بار وہی چہرے ریپیٹ ہوتے ہیں جی بھئی ایک اس سیٹ پہ ہے، اگلے بار دوسری سیٹ پہ ہوگا، وہ اگلی بار تیسری سیٹ پہ ہوگا، آج ادھر ہے کل ادھر ہے. کوئی نئے لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں بہت کم نئے لوگ آتے ہیں. جو نئے لوگ بھی آتے ہیں ان کا جو ہے نا خاندانی پس منظر ادھر ہی جاتا ہے جو پہلے والے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو اس کے فلو میں رکھنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ بازی جاری رکھتے ہیں. اس کا فائدہ شاید ان کو ہوتا ہو، کوئی پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہوگا، یا ان کی انر جو ان کی مجرمانہ وہ بات ہے کہ ہمیں نہیں مل رہا کمیشن ان کو مل رہا ہے، اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی، یا کوئی ریونجفل ان کے جو اندر فیلنگ ہے اس کی کوئی سیٹسفیکشن ہوتی ہوگی. لیکن عوام کو صریحاً اس کا نقصان ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے میرے صاحب، آج جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا اس میں امن عامہ ایجنڈا تھا کہ امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، اور اس پر حکومتی اراکین نے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن نے بھی بات کی. لیکن جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی ایم پی ایس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امن عامہ کی صورتحال جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے پنجاب میں، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ڈی ویپنائزیشن جب تک نہیں ہوگی پنجاب میں امن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا. یہ اس کی بات تو درست ہے، اگر اس نے یہ ہمت کر کے بات کی اور سچائی ایک سے زیادہ ایم پی ایس نے یہ بات کی. وہ نہیں ان کی بات تو درست ہے نا. آفٹر آل وہ بھی افیکٹڈ ہے اس میں، اور میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو اپنا پارلیمنٹ ہے اٹ از یوز لیس سٹنگ ہے، اس کا تو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. جب کنٹرول ہی کوئی اور کر رہا ہے تو ان کا شکوہ کرنا لازم ہوگا، ورنہ وہ تو شکوہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ ہم ہی ناکام ہیں. ہاں بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، خراب ہوتی جا رہی ہے. اٹ از ناٹ امپروونگ. اب اس کا جو حل ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے، اس کے دو ہی میرے خیال میں حل ہیں. نمبر ایک کہ اس کا جو نمائندگان ہیں، عوامی نمائندگان، ان کی جینون ان کی حکومت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ فارم 47 نہیں ہونا چاہیے، فارم 45 ہونا چاہیے. اور ان کو کیونکہ اگر وہ ان کی حکومت ہوگی تو عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، اور وہ عوام کو جواب دہ بھی ہوں گے. اس میں کوئی مطلب ان کا خیال بھی رکھیں گے کہ ہم نے جو مینڈیٹ لیا اس کو پورا کرنا ہے. ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر ہے، پولیس کر دو ایسے، اس کو ایف آئی او ایسے کر دو، اس کی بجائے یہ جوڈیشری کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں. پاکستان کے اندر نظام عدل ٹھیک ہو جائے تو یہ چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ اگر ایک پولیس والا بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، اور اس کو پراپرلی پراسیکیوٹ کر دیا جائے، اور عدلیہ میں اتنی جرأت اور ہمت ہو کہ اس کو پراسیکیوٹ کر کے اس کو ایگزمپٹری پنشمنٹ دے دیں، تو پھر اس کا کوئی حل ہوگا، اس کا امپیکٹ سامنے آئے گا. کیونکہ یہ کلچر ہی نہیں ہے نہ جو ہماری جوڈیشری میں، نہ ہماری پارلیمنٹ والے کیا کرتے ہیں، وہ کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کوئی لا سامنے لاتے ہی نہیں ہے کہ جو کنٹرول کرے رشوت کو. اب یہ ایم پی صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ کریں نا اس کو. یہ سارے بیٹھے جو ابھی جس صورت میں بیٹھے ہو، اصلی ہو یا نقلی ہو، چلو کوئی قانون ہی لے کے آؤ جس سے سارا کوئی کنٹرول ہو. کس نے لے کے آنا ہے قانون؟ اگر قانون آ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوشش کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو. اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کرنی ہے جوڈیشری نے. اب جوڈیشل سسٹم میں جو نظام ہے، مثال کے طور پہ تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اس کا علاج یقیناً یہ تو پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جو میں بھی جو ان کی کمیشن ہے، وہ کیا کہتا ہے، جوڈیشل کمیشن، وہ طے کرتا ہوگا. تو ان کو طے کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی جج جو ہے وہ 2 تاریخیں مسلسل نہیں دے گا بلا وجہ. ٹھیک، کوئی وکیل جو ہے غیر حاضر نہیں ہوگا. اگر غیر حاضر ہوگا تو اس کو پوچھا جائے گا وائی یو آر ایبسینٹ، اور اس کی جینوئن ریزن ہونی چاہیے. ان جینوئن ریزن کوئی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری تیاری نہیں ہے. آپ اکثر ہی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کا پوائنٹ ہے کہ جب تک جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں ریفارمز نہیں ہوتی تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار عالم نگار جناب افضال ریحان صاحب نے. افضال صاحب بہت شکریہ اور پروگرام میں خوش آمدید. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج ہم نے گفتگو کا آغاز کیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر وائٹ پیپر آیا ہے. ایک تو یہ فرمائیے کہ پارلیمانی نظام سیاست میں ایسی جو مووز ہیں وہ کتنی اہم ہوتی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے تقریباً ساری پروجیکٹس گنوا دی ہیں پنجاب حکومت کے کہ یہ سارے ہم نے شروع کیے تھے اور انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، تختیاں ہی لگوائی ہیں. تو اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فرحات شاہ جی ماشاءاللہ، میں پہلے تو آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا.
गुजारिश ये है कि इस पे एक पूरी बहस होनी चाहिए कि मरियम नवाज बमुकाबला उस्मान बुज़दार। अब उस्मान बुज़दार जितने बड़े माशाल्लाह जितनी क्वालिटियों के मालिक और जितनी सलाहियतों के मालिक थे और जो उन्होंने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, मेरा ख्याल है कि मुल्क का बच्चा बच्चा उससे आगाह होगा। वो वही नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं माँ जी मैं शहबाज शरीफ लग गया हूँ पंजाब का। जी जी बिल्कुल। तो देखें उनके दौर में जो फितने आए, ये बिलाशुबा वो फितने अब उस तरह नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है वो फरा गोगी साहबा या इस तरह के दूसरे लोगों को तो एक तरह छोड़ देते हैं। यहाँ तो जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती थी और उनके मामू जिस तरह इन्वॉल्व होते थे, मैं तो ज़ाती तौर पे भी वो चीज़ें जानता हूँ। तो ये क्या इसको मेरा ख्याल है तकाबल करना, कोई आप ही मुझे बताएं क्या जचता है ये इन दोनों का। वाइट पेपर निकाल के एलिगेशन लगाना, ये तो अब ऐसी चीज़ है, कोई भी किसी की ज़ुबान तो नहीं रोकी जा सकती या किसी का कलम तो नहीं रोका जा सकता। जो किसी ने लिखना है या बोलना है वो तो बोलेगा, लेकिन असल चीज़ होती है फैक्ट्स। फैक्ट्स में आप देखें कि उनकी कारकर्दगी ये है कि वो खुद उनके आप पीटीआई के किसी साहब को अलहदा बिठा के पूछें, वो कहेंगे बड़ा गर्क किया, क्योंकि पंजाब स्ट्रांग होता है, पंजाब से ही वफाक को ताकत मिलती है। पंजाब में अगर डेवलपमेंट होगी, काम होंगे, कारकर्दगी होगी, तो उसका असर जो है उसकी पार्टी जो है वफाक में भी इंजॉय करेगी, उसको फायदे पहुंचेंगे। अगर पंजाब दबोएगा तो अब आपके सामने है कि खुद आज हमारे वो खिलाड़ी खान साहब जहां पहुंच गए हैं, तो मेरा ख्याल है उसमें एक कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप का भी है जो पंजाब पे मुसलसल रहा। उसको हत्ता के ताकतवरों ने भी समझाया, आपके इल्म में होगा, उन्होंने भी कहा कि ना करो खान जी ना करो, लेकिन वो किसी की सुनते थे। अच्छा, अब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में मलिक अहमद खान भच्चर, वो कहते हैं कि मैं तो मनाजरा करने का चैलेंज देता हूं मरियम नवाज साहिबा को। तो क्या वो ये इस वजह से कह रहे हैं कि उन्हें यकीन है कि ये मुनाजरा होगा ही नहीं? नहीं, देखें उनका नहीं, मेरा ख्याल है उनके किसी जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं या किसी मिनिस्टर या किसी और, मैं नहीं समझता कि मरियम नवाज साहिबा का उनके साथ मुनाजरा होना चाहिए। लेकिन ये कि बड़ी अच्छी उनकी पेशकश है या उन्होंने जो चैलेंज दिया है, ये नून लीग के किसी भी मेरा ख्याल आम बंदे को भी, किसी एमपी को भी बिठा देंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, कोई मसला नहीं है। इतना कह देना तो बड़क हाँक देना और चीज़ है। क्योंकि देखें वकील कितना भी काबिल हो, अगर फैक्ट्स नहीं पास होंगे तो वकील मुकदमा हारेगा या जीतेगा? उनके पल्ले क्या है जिसको बयान करना है? मैं देखें, मैं तो सब जानते हैं, मैं जंग में लिखता हूँ, एक न्यूट्रल साथी हूँ, लेकिन ये कि बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मतलब काली चादर धब्बे को बात करेगी, तुम पे धब्बा लगा हुआ है। भाई तू तो है ही काली चादर, तूने क्या दूसरे की नुक्ताचीनियां करनी है, पकड़ करनी है? ठीक है। अच्छा ये फरमाइए, आज पंजाब असेंबली का इजलास था और उसमें अमने आमा एजेंडा था, और इसमें हुकूमती जो एमपीएज हैं उनकी जानिब से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया कि पंजाब में जो डी वेपनाइजेशन है वो बहुत जरूरी है। और उसमें धर्मपुरा वाक़े का एक हुकूमती एमपीए ने हवाला दिया कि इस वाक़े को देखकर मुझे अपना एक वाक़या याद आया कि मुझे थ्रेट किया गया और मुझ पर जो है वो पिस्तौल तानी गई, मुझे मारने की धमकियां दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती एमपीए की जानिब से ये कहना और उसके बाद हुकूमत का इस हवाले से कोई वाज़े हिकमत अमली हमें नजर तो नहीं आती कि रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं? ये देखें अच्छी बात हुई। पहले आपने मुझे जो क्वेश्चन किए थे वो थे कंपैरिजन करने के, कंपैरेटिव दोनों का तकाबली जायजा। अब उसमें तो बिल्कुल वो सूरत हाल हो रहा है, लेकिन एक होता है कि स्टैंडर्ड के लिहाज से, अब स्टैंडर्ड के लिहाज से मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता इस वक्त की गवर्नमेंट को। जो एक म्यारी जमहूरियत होती है उसमें अंदर जो एक मुनज़्ज़म एक मजबूत पायदार हुकूमत होती है, उसके जो तकाज़े हैं वो नहीं पूरे हो रहे। मैं बिल्कुल इस बात को आपकी तस्लीम करता हूँ। और वेपन और जराइम मेरा ख्याल है जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक नहीं है। सिर्फ अखबारों पे बड़े बड़े ऐड चला देने से तो अमने अम्मा ठीक नहीं हो सकता ना जी। इसके लिए प्रैक्टिकली करना पड़ता है, कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। अब बड़ी बड़ी अपनी तस्वीरें हर जगह लगा देने से तो ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बात यह है कि इस यहाँ पाकिस्तान में जो तकरीबी ताकतें हैं वो बढ़ रही हैं वक्त के साथ। पंजाब को बिलाशुबा बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनसे एज है, इसकी कारकर्दगी बाकी अगर देखा जाए प्रोविंस तीनों के मुकाबले में तो पंजाब एक सुकून और बेहतर खिता है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड के लिहाज से देखूँ तो बिल्कुल मायूसी की बात है, स्टैंडर्ड नहीं है और जराइम काबू नहीं है। थाने कचहरियों में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो हम देखते हैं जो हालात हैं
وہ اچھے نہیں ہیں, ان کو اصلاح عزت توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے میجر صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسا کہ افضال صاحب نے بات کی, اور اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے کی بھی میں گفتگو کسی چینل پہ سن رہا تھا, جس پر انہوں نے کہا کہ جی بزدار کی جو چوائس تھی عثمان بزدار صاحب کو سی ایم لگانے کی, دیٹ واز رانگ. اور یہ امپریشن کافی حد تک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کو صحیح طریقے سے فعال طریقے سے حکومت نہ کرنے کا بھی نقصان ہوا ہے. تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس امپریشن کو؟ میرے خیال میں یہ امپریشن درست ہے, اور میرا ہی نہیں ساری دنیا کا یہ تجربہ ہے, سب کے سامنے ہے. وہ جو بزدار کا چوائس تھا یہ کس وجہ سے ہوا اللہ جانے, لوگ مختلف اس کے اوپر تعویلات دیتے ہیں اور اس کے مختلف ریزن دیتے ہیں. وہ ریزن جو ہیں ممکن ہے درست ہوں یا غلط ہوں. irrespective of that جو بزدار کا چوائس تھا وہ غلط تھا. he was not a capable person, اس میں صلاحیت نہیں تھی, کسی قسم کی صلاحیت نہیں تھی, نہ بولنے کی صلاحیت تھی, نہ اس کی شخصیت تھی, نہ کنٹرول اینڈ کمانڈ تھا, نہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول تھا اس کا. تو اس وجہ سے یہ سارے کا سارا جو ہے نا نیگیٹیوزم, ساری نیگیٹیوٹی ہوئی اس کے دور میں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی بزدار کر رہا تھا دیٹ واز بینگ واچڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. وہ دیکھ تو رہے تھے نا یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس وقت اپنا بھائی صاحب سے میں ایگری کروں گا کہ اس وقت پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا تھا عمران خان کو کہ یہ جو ہے یہ آپ اس کو بدل دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس نے بدلنے سے انکار کر دیا. He had some special confidence in his personality. اچھا, لیکن اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ان سے ڈس ایگری بھی کروں گا کہ اس زمانے میں بہت سارے غلط کام ہوئے, لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز آئیں ان کو ویدر پنجاب میں امپلیمنٹ کیا گیا یا کہیں بھی امپلیمنٹ کیا گیا, جو عوام الناس کے فائدے کی باتیں تھیں یا جو انڈیکیٹر تھے اکنامک وہ بہت بہتر تھے. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں, ٹیکسٹائل کا فیلڈ تو زیادہ تر ہے ہی پنجاب میں, زیادہ تر فیصل آباد میں ہے. ٹیکسٹائل فیلڈ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی بوم کر گئی تھی کہ ان کو مزدور نہیں ملتے تھے, شارٹیج ہو گئی تھی, لیبر شارٹیج ہو گئی تھی ٹیکسٹائل میں. اس سے پہلے جو تھے ٹیکسٹائل ملیں بند تھی, اب پھر بند ہے اور کوئی مطلب ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. اس وقت ایکسپورٹ ریکارڈ ہو گئی تھی, کاٹن ایکسپورٹ یا کاٹن کی جو گارمنٹس تھی اس کی ریکارڈ ہو گیا. ٹیررزم کے حوالے سے بھی کچھ تازہ اعداد و شمار آئے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. یہاں پر ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہم واپس اور مزید اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے کچھ بات کی پنجاب اسمبلی کی اور آج پنجاب اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کی. ایجنڈا تو امن عامہ تھا, لیکن اس اجلاس میں بہت بات ہوئی ملک میں جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس حوالے سے, اور جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا جو اجلاس تھا اس کی بہت بات ہوئی, دونوں جانب سے, حکومتی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی. تو اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں. افضال ریحان صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس, اور اس میں گرینڈ اپوزیشن کی جانب سے شرکت نہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا, اور وہ مشروط تھا کہ آپ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی, آپ نے مشاورت کی اجازت نہیں دی, لہٰذا ہم وہاں پر نہیں جا رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موو کیسی تھی اپوزیشن؟ نہیں, یہ موو ان کے اپنے بھی حق میں نہیں جاتی. دیکھو ایک تو ایسے ہی ہے نا کہ قومی ایشو آ جائے تو آپ ذاتی اپنے مفادات کا جھنڈا لے کے آ جائیں, کیونکہ اس وقت ٹیررزم جو ہے پاکستان کا, میرا خیال ہے کہ بڑے مسائل اگر 2-3 گنے جائیں تو ان میں ٹاپ پہ شاید آئے گا. ہماری سلامتی کو اب خود ہمارا وزیر اعظم بھی کہہ چکا ہے کہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ایسی کوئی پھر واردات ہو جائے. تو ملک کی یکجہتی جو ہے نا وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں نا بلوچستان اس وقت عالمی خبروں میں ہے, اور وہاں جس طرح زندگیاں خوف اور خطرے میں ہیں, ٹرین جس طرح پکڑی, جو کچھ ہوا, جتنی ہلاکتیں ہوئی, اس میں ظاہر ہے ہمارے اگر فوجی شہید ہوئے ہیں تو ان کا بھی ہمیں اتنا ہی صدمہ ہے, ہمارے سویلین ہوئے ہیں وہ بھی. میں تو ایون یہ کہوں گا کہ جو بلوچ جو اس لائن پہ چلے ہیں, مجھے تو ان کا بھی دکھ ہے کہ وہ دیکھیں وہ بھی ہمارے ہیں تو ہمارے ہی بھائی نا. تو بات یہ ہے کہ اس حد تک نوبت کیوں پہنچی, ہم نے بلوچوں کو اس حد تک. آپ نے بڑی غیر روایتی بات کی ہے, یہ جو آپ نے ابھی کی نا بلوچوں کے حوالے سے, آئی لائک دیٹ کہ آپ نے بالکل الگ اینگل سے اسے دیکھا. دیکھو آپ انسانی لحاظ سے دیکھیں نا جی, ہمارے ملکی قومی لحاظ سے دیکھیں, وہ ہیں ہمارے ہی, ہمارا حصہ ہیں وہ. اگر وہ غلط راہ پہ چلے ہیں تو میرا خیال ہے صرف ان کو ہر وقت گالیاں نکالنا, کوسنا نہیں, ہم اپنا بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے بھائی ہم سے کیوں ناراض ہو کے اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ وہ ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. اختر مینگل کے بیانات اگر آپ سنیں, یا دیکھیں اکبر بگٹی کون تھا, اختر مینگل بھی اس اجلاس میں نہیں آئے, ان کو انوائٹ کیا گیا. جی,
تو میں سمجھتا ہوں ان کے جو گریونسز ہیں ہمیں ہمارے میڈیا کا فرض بنتا ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرے. یہ کوئی طریقہ نہیں. آپ کو میں تھوڑا سا کائنڈلی اجازت دیں, میں کہنا چاہوں گا کہ بنگالیوں کے بارے میں اس زمانے کے اگر آپ اخبارات نکالیں تو یہاں اتنی نفرت پھیلائی گئی تھی, بنگالی بھوکے, بنگالی ٹیرے, بنگالی بڑے برے ہیں, وہ ہمارے ملک پہ بوجھ ہیں, وہ انڈیا کے ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں, باڈی شیمنگ بھی کی جاتی ہے. انڈیا سارا کچھ کر رہا ہے, وہ انڈیا کی بک تھی بہانی فلانا, یعنی کر کے ان کے خلاف نفرت پھیلائی. کیا رزلٹ نکلا؟ ہم اپنے آدھے ملک کو تڑوا بیٹھے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب ایک بڑوں کی طرح سوچیں, ہماری قومی قیادت کو اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے بھائی ہم سے ناراض ہوئے ہیں تو اس کی وجوہ تو ٹولیں. میں نے اسٹڈی پورے کیس کیے ہوئے ہیں. خان آف کلاس سے میں شروع ہو جاؤں گا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھیں ایوب خان پاکستان کے ہی صدر تھا نا, جنرل تھا, وہ ہمارا ہی تھا. ان کے ساتھ قرآن پہ قسمیں دی گئیں, حلف دیا گیا کہ آپ پہاڑوں سے اتر آؤ, ہم معاہدہ کرتے ہیں, امن سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں. اور جب وہ اتر کے آئے تو کیا سلوک ہوا, ذرا پڑھیے نا, آپ گوگل کر کے دیکھیے. یعنی ساروں کو آپ نے دھوکے کے ساتھ, قرآن کو ضامن بنا کے دھوکے کے ساتھ اڑا دیا, مار ڈالا گیا. کیا اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بڑی محبت کے پینگے ڈالیں گے دوبارہ؟ اس کے بعد اگلی فیز پھر دیکھ لیں. وہ تو فوجی تھا, ایک ہمارا بڑا قائد عوام تھا جی, ان کے دور میں بھی جی, اس شخص نے آتے ہی سب سے پہلا اس نے کیا کیا, جمہوریت کے وہاں کی جو منتخب قیادت تھی, بالکل عطا اللہ مینگل منتخب لیڈر تھا, ان کو کیا حق پہنچتا تھا ان کی اسمبلی اڑانے کا اور ان کو جیلوں میں ڈالنے کا. ولی خان صاحب منتخب لیڈر تھے, ان کی پارٹی بلوچستان اور کے پی میں جو حکومتیں تھی, آپ کو پتا ہے وہ مفتی محمود نے بھی پھر استعفیٰ دے دیا. تو اگر حالات پڑھیں تو اس وقت بھی انہوں نے بہت ظالمانہ رویہ اختیار کیا. ایک ہی ہمارے پاس گرتا پٹا نعرہ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں, جی اور جی انڈیا کے ایجنٹ ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں ریسرچ کا بندہ ہوں, پڑھنے والا ہوں. جناح صاحب کی بہن محترمہ فاطمہ جناح, ہمارے میڈیا میں آپ دیکھ سکیں گے اس وقت کی قیادتوں نے, خود پریزیڈنٹ ایوب نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کی ایجنٹ ایسے ہی بالکل. آپ اندازہ کریں, یعنی اس حد تک ہم نے کس کو بخشا ہے. آج میں کھل کے باتیں کروں تو مجھے خدشہ ہے. مطلب کہ بات یہ کہ ہمارے ہاں سب سے پہلی تو گھٹن ہی بہت زیادہ ہے. ایک یک طرفہ سٹیٹ کا نیریٹو وہ چلایا جاتا ہے اور اس کو رگیدا جاتا ہے, سارا میڈیا بھی اس کی جگالی کرتا ہے, ابا جی ایسے جی بہت برے ہیں, جی بہت برے ہیں. بھئی کیوں برے ہیں؟ درست فرمایا آپ نے. اور جو جن فیزز کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ جب بلوچستان میں مسلح مزاحمت ہوتی رہی ہے, یہ بڑا آپ نے تاریخی حوالہ دیا. خاص میں معافی چاہوں گا, یہ آخری مشرف کا ہی دور دیکھ لیں. آپ بھون ڈالا اکبر بگٹی, یار کوئی کرمنل تھا, وہ وہاں کی منتخب قیادت تھی. آپ کو کیا حق تھا اس کی قیادت کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کا؟ جی میجر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ساری جو صورتحال ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ صرف طاقت کا استعمال یا جو کائنیٹک آپشنز ہیں وہ کافی نہیں ہے, ہمیں سیاسی آپشنز جو ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, وہ چاہے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہوں یا بلوچستان میں دیگر معاملات یا جعفر ایکسپریس کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں. تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چلیں, یا پھر جس طرح کہا گیا کہ اب ریاست کو سخت ہونا پڑے گا تو ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ نے تجربہ بہت کر لیا پہلے بھی, یوز آف فورس کا, یا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے. یہ 58 میں کیا گیا, اس کے بعد بھٹو نے کیا, اس کے بعد مشرف نے کیا, سب نے کیا, اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. آپ ان کو بریک نہیں کر سکے. یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن جو پی ٹی اے کہہ رہی ہے وہی ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پولیٹیکل ریزالو. یہ سیاسی حل ہونا چاہیے اس کا, اور سیاسی حل میں ظاہر ہے سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کے گریونسز کو ریڈریس کرنا پڑے گا. اور جب گریونسز ریڈریس ہو جائیں گے تو کوئی نہیں بولے گا, دے آر آل ود یو. جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں, اس وقت وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اس وقت وہ سامنے آتے ہیں. یہ جو بی ایل اے ہے یہ کیسے بنی آپ کے سامنے ہے. یہ بھٹو کے زمانے میں بنی, حالانکہ بھٹو صاحب جو تھے وہ عوامی لیڈر تھے اور جمہوریت اور یہ وہ اس قسم کے نعرے بازی تھی, اور انہوں نے وہاں پہ ملٹری ایکشن کروا دیا ان کے خلاف. تو یہ بلاج مری نے وہ 2000 میں بعد میں آگے بنائی. خیر, تو یہ جو ہے یہ صرف اور صرف اس کا پولیٹیکل حل, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں, یہ 80% پولیٹیکل حل ہونا چاہیے. باقی ظاہر ہے کہ لیٹ لوز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ریٹ آف سٹیٹ جاتی رہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس کو جو ان میں جرائم پیشہ لوگ ہیں, یا ان میں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کی سٹیٹ کے اینٹی سٹیٹ ہیں,
ذہنی لیکن طور میجر صاحب تو وہاں کی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اسی صوبے کے وہ کہتے ہیں کہ ریاست نے بہت صبر کر لیا، اب ریاست کو صبر نہیں کرنا چاہیے. امپریشن از دیٹ کہ اب ہارڈ جو ہے وہ سٹینس لینا پڑے گا. یہ وہ بات درست ہے، لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ یہ جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں تعصب جھلکتا ہے میرے اندازے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی ان کے خلاف باقی جو ٹرائبز ہیں وہ ان کے اینٹی ہیں سارے تقریباً تو ان کو وہ دے وانٹ ٹو ٹیچ دیم لیسن، ان کو نیچے لگانا چاہتے ہیں، ان کی طاقت کو توڑنا چاہتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. برنگ دیم آن دا ٹیبل، ان سے بات چیت کریں اور وہ تمام ایلیمنٹس جو کہ معاشرے کے لیے خطرہ ہیں یا معاشرتی طور پہ ڈینجر ہے ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں، ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب کسی گھر کے اندر کوئی پرابلم ہو نا چھوٹا سا، تو ان میں ایک بچہ یا ایک بندہ جو ان میں جو ہے وہ تھوڑا سا ذہنی طور پہ باغی ہو، تو اڑوسی پڑوسی جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ اس کو اکساتے ہیں، پہ جا پیو نو پہ جا ماں نو، وہ پھر اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ ان بلوچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ان کو مطلب فیڈنگ ہو رہی ہے ایران سے بھی، ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے افغانستان سے بھی، ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے انڈیا سے بھی، ان کو سی آئی بھی یوز کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے مل کے ان کو ایکسائٹ کر رہے ہیں، ان کو فنڈ کر رہے ہیں. پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ سارا کاروائیاں کرنے کے لیے؟ ان کے پاس ہیں پیسے اتنی کاروائی کر سکیں. تو یہ سارے جو دے آر فنڈڈ بائی را، دے آر فنڈڈ بائی قاد، اور یہ سارے ایجنسیز جو ہیں ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ان کو جتنی بھی پاکستان اینٹی پاکستان کاروائیاں ہو رہی ہیں جن میں کہ آرمز ویپن گولہ بارود یوز کیا جاتا ہے یا لوگوں کو مطلب ان کی کلنگ ہوتی ہے انوسنٹ لوگوں کی، ان کی بیس بدقسمتی سے ساری افغانستان میں ہے. دے آر بینگ کنٹرول فرام دیٹ پلیس، بیس وہیں پہ ہے. اب اس بیس کو جو افغان گورنمنٹ تو اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ ظاہر ہے کرتے ہیں آگے پیچھے چیزوں کو، ان کو چاہیے، وہ چاہتے نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ ایسی لے کے آئیں افغانستان میں جو کہ علاقے میں امن و امان کے حق میں اور امن و امان لانے کی کوشش کرے، تو پھر اس صورت میں ہوگا. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں میں پاکستان آرمی نے ودی ایئر فورس افغانستان میں کارروائی بھی کی تھی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، نہ ان پہ کوئی اثر ہوا ہے. وزیر دفاع نے یہ بھی امکان ظاہر کیا کہ مزید بھی کارروائیاں ہو سکتی ہیں افغانستان میں اگر وہ اپنی زمین سے کارروائیاں نہیں روکتے. دیکھیں دنیا میں باقی جتنی بھی مطلب فورسز ہیں، جس طرح امریکہ کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ ایران میں آ کے حملہ کر دیتا ہے، وہ عراق میں آ کے حملہ کر دیتا ہے، وہ ویتنام میں جا کے حملہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ آرگومنٹ کیا ہے اس میں؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہاں سے اوریجنیٹ کر رہی ہیں کارروائیاں، جب ٹیررزم امریکہ کے خلاف، وہ جہاں پہ وہ ان کو شک ہوتا ہے اوریجنیٹ کر رہا ہے وہاں پہ جا کے حملہ کر دیتے ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب اگر وہی رول ہے، وہی ریگولیشن ہے دنیا میں، تو یہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اب آپ جو کاروائی کرتے ہیں نا پاکستان کے، یہ ٹھس کاروائی ہوتی ہے، ہلکی کاروائی ہوتی ہے. اس کو چھوٹا کام کیا جاتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس پہ مطلب دے سنک ڈاؤن جو ایلیمنٹس ہیں، اس کے بعد افغان گورنمنٹ جو آپ پروٹیسٹ کرتی ہے وہ ان کو پیٹ اپ کرتی ہے، ان کو جو وہاں پہ جو ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کے خلاف کاروائی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. یا تو کوئی ایسی کاروائی کریں کہ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کو ایلیمینیٹ کریں پراپرلی. رائٹ. افضال ریحان صاحب، میں ایک پارلیمنٹیرین کی گفتگو سن رہا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں کہ دنیا میں کوئی بھی انسرجنسی جو ہے وہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو ساتھ ملائے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. تو کیا آپ اس آئیڈیا سے اتفاق کرتے ہیں، اور اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان میں یہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے؟ 100% نہ سے اتفاق کرتا ہوں، بلکہ مزید کہنا چاہوں گا. دیکھیں میں سب سے پہلے ہمارے طاقتور جس طرح اس ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، خاص طور پہ میں پشاور میں گیا ہوں، میں دیکھا، میں ملا ادھر جو ان کو وہ مشکلیں درپیش ہیں میرے سامنے ہیں. یہ ہمیں پوری قوم کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہم سب کرتے ہیں، اور یہ ٹیررزم کا خاتمہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہونا چاہیے. لیکن ایک ابھی آپ نے ٹرم بولی تھی کہ اوپر سے یہ کہا گیا ہے کہ جی سافٹ امیج نہیں، ریاست کا اسٹرانگ امیج، ہارڈ آنا چاہیے، سخت گیر ہونا چاہیے. میں اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سخت گیری آپ نے کیا کرنی ہے؟ پہلے کون سی نرمی چل رہی ہے؟ سخت گیری نے تو گھٹن پیدا کی ہوئی ہے. سخت گیری کی وجہ سے تو یہ سارا کچھ، یہ حالت یہاں تک بدگمانیاں بڑی ہیں، نفرتیں بڑی ہیں. دیکھیں آپ لوگوں، ہم لوگ ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا
کہ غلامی صاحب، کی زنجیریں ٹوٹ گئی. میں ادھر آ رہا ہوں آپ کی بات بالکل بڑا اچھا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا کے ادھر آتا ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ جی وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی, وہ اب آگے اشرف غنی کی حکومت فنا ہو گئی امریکہ کے, ہمارے آگے. اب ہمارے کون تھے؟ ہم نے واقعی ہمارے تھے, ہم نے تیار کیا تھا, تو آج ان کا ہماروں سے کیا نکلا؟ بات یہ ہے کہ ہم جب ملیٹنسی کو فروغ دیں گے, کسی کے لیے آپ ناگ پالیں گے تو وہ ناگ آپ کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ وہ جو جن کا آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ جب تک آپ لوکل عام میجارٹی کو, عام عوام کو ساتھ نہیں جوڑیں گے. آپ نے ابھی سرفراز بگٹی کی بات ہو رہی تھی, میں پوچھتا ہوں وہ جو بھی بیان بازی کرتے ہیں جی میں یہ ہم نے ایسے کر دیں گے, ان کی نمائندگی کیا بلوچستان میں؟ اپنے حلقوں میں جانے کی ان کی طاقت نہیں رہی, اور ان کے جتنے ووٹ آپ دیکھ لیں, ان کی ووٹ کتنے ان کو ملے ہوئے ہیں, یعنی چند 100 اس لحاظ سے ہیں. مطلب کہ یہ ایک دمی قسم کے لوگ ہیں, پپٹ ہیں, اور ان کی میں برتھ نہیں مانتا ہوں جب تک آپ گراس روٹ لیول پہ عامت الناس کو عام بلوچوں کے دکھوں کو نہیں سنیں گے. دیکھو جن کے ہر گھر سے لوگ مسنگ ہیں, قتل ہو گئے, پتہ نہیں کہاں ہیں, جن کے لاڈلے پیارے اس طرح چھینے گئے, ان کو مارا گیا, جو زندہ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ ہیں کہاں. تو ایسی کیفیت میں آپ سمجھو آپ نے کسی کو ساتھ جوڑنا ہے میری جان, تو یہ نہیں ہو سکتا جبر کے ساتھ جوڑیں. آپ دلوں کو جب تک نہیں کریں گے, مولڈ نہیں کریں گے, موہیں گے نہیں, ان کو دکھوں کو سنیں گے نہیں, ان کی پرابلم کیا ہیں. اب پورے ملک کو معدنیات, یہاں گیس کتنی پورے ملک میں پھیلی ہوئی, سوئی گیس استعمال ہم کرتے ہیں نا, بالکل جہاں سے نکلتی ہے ان کو وہ لکڑیاں جلاتے ہیں. اور یہ شکوہ 71 میں بھی میں یہی تو اتنے طویل دہائیاں گزر گئی ہیں, ان کے کوئی بندہ پتہ نہیں کیا. ہمارے میڈیا کو, مجھے افسوس اپنے میڈیا پہ بھی ہے کہ مطلب یہ چیزیں کیوں نہیں جینوئن اٹھاتے, کیوں ہم وہ ایک لگی باندھی جو پروپیگنڈا ہے وہ ایک ریاستی قسم کا, اسی کو ہم لے کے اس کے مبلغ بنے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری محبتوں کا مرکز نہ کوئی ادارہ ہے, نہ کوئی حکومتیں ہیں, ہماری محبتوں کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں, غریب عوام, کچلے ہوئے عوام, دکھی عوام, محرومیوں کے شکار عوام. مطلب کہ آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ عام عوام وہاں کے دکھی ہوں بلوچ, اور آپ کہیں کہ جی ہم پھیر دیں گے, ایسے کر دیں گے. اس طرح قومیں نہیں ساتھ چلتی ہیں. افضال ریحان صاحب, سینئر تجزیہ کار, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے وقت دیا. میجر ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب, آپ کا بھی انتہا شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں گفتگو کا اختتام ان الفاظ پر کروں گا کہ گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم ایک عام بلوچ کے درد کو سمجھیں گے نہیں اور اس کا ازالہ نہیں کریں گے, تب تک وہاں پر ہم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.